बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपके साथ ख़बरें शेयर करते हैं। आज ख़बरें कम हैं, पिछले कई दिनों की जो ख़बरें हैं उनका एक तज्ज़िया है और एक वो हिकमत अमली जो मुफ्ती नूर वली महसूद ने बनाई थी उसका क्या सत्यानाश हो रहा है। क्या जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं वो उस हिकमत अमली से या उस ट्रैक से हट गए हैं कि जो ट्रैक सेट किया था मुफ्ती नूर वली महसूद ने। आज इस बात का हम जायज़ा लेंगे। टीटीपी का अफ़गान तालिबान के ऊपर दबाव, किस किस्म का दबाव? पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं कि जब वाक़यात होते हैं तो उसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम की तरफ से बताया जाता है कि जी फ़लाँ वाक़ये में इतने अफ़गान नेशनल्स जो हैं ये मुलव्वस पाए गए हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ इशारतन बताया भी था कि उनके नाम, वल्दियत, पूरा नाम और कार्ड वगैरह वो सारा फिर बता दिया जाता है। इसकी वजह क्या है, इसका हम जायज़ा लेंगे आज की वीडियो में। और बाज़ तालिबान रहनुमा जो हैं ये परेशान क्यों हैं इस सारी सूरत हाल की वजह से। अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात कशीदा हैं तो उसमें ज़ाहिर है कि कुछ अफ़गान तालिबान ऐसे हैं कि जो इस सूरत हाल से मुतमईन नहीं हैं, खुश नहीं हैं। ये क्यों परेशान हैं, इसका भी जायज़ा लेंगे। एक तो ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के माबैन अगर मज़ीद ताल्लुकात ख़राब होते हैं, गो के बीच में कुछ दोस्त ममालिक जो हैं ये सरगर्म हैं, जैसे कि रशिया ने भी अब पेशकश की है, ईरान तैयारी कर रहा है कि कोई ऐसी मीटिंग बुलाई जाए, कोई ऐसा इजलास बुलाया जाए ख़ित्ते के ममालिक का कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात को दुरुस्त कर सके या जो बीच में कशीदगी है उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसे इशारे दिए जा रहे हैं कि जैसे रिजीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी एक तो कहा गया पाकिस्तान की तरफ से वाज़े तौर पर कि जो मौजूदा अफ़गान हुकूमत है ये अवामी मुंतखब हुकूमत नहीं है, ये इंक्लूसिव हुकूमत नहीं है। जिस किस्म का वादा किया गया था दोहा मुआहदे में अफ़गान तालिबान और अमेरिका के माबैन जो एक मुआहदा हुआ था उसमें एक यकीन दहानी कराई गई थी कि एक इंक्लूसिव हुकूमत कायम की जाएगी, यानी तमाम कौमियतों को, तमाम सूबों को और तमाम लिसानी जो ग्रुप्स हैं उनको नुमाइंदगी दी जाएगी और तमाम वहाँ की जो सियासी जमातें हैं उनको नुमाइंदगी दी जाएगी। वहाँ पे तो आपको पता है सियासी सरगर्मियाँ हैं नहीं। और इस वक्त जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है तो अफ़गान तालिबान ये कहते हैं, ये दावा करते हैं कि जो हमारी हुकूमत है ये इंक्लूसिव हुकूमत है। इनके मुखालफिन कहते हैं कि जी ये जितने भी लोग हैं अफ़गान हुकूमत में ये सारे के सारे एक ही नज़रिए और एक ही अक़ीदे और एक ही सोच के मालिक हैं और ये सारे के सारे तालिबान हैं। अच्छा, ये परेशान इसलिए हैं कि अगर कोई तब्दीली आती है, अगर बैरूनी कोई मुदाखलत होती है या फिर अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत अगर नहीं रहती तो मौजूदा अफ़गान हुकूमत के जो अहदेदार हैं वो दोबारा कहाँ जाएंगे? पहले तो ये पाकिस्तान के अंदर थे या अफ़गानिस्तान के अंदर ये खुफिया मकामात के ऊपर थे और वहाँ पे उनकी जद्दोजहद थी। और ये मुबस्सिरीन कुछ कहते हैं कि जितनी जद्दोजहद इनकी थी, अमेरिका जब मौजूद था, नेटो फोर्सेस जब मौजूद थी तो इनको टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की भरपूर मदद हासिल थी। ये भी मुबस्सिरीन कहते हैं कि अगर ये मदद हासिल ना होती तो शायद अफ़गान तालिबान को इस कदर कामयाबी अमेरिका के ख़िलाफ़ और नेटो फोर्सेस के ख़िलाफ़ ना मिलती, ये नामुमकिन होता। बीच में अगर आप देखें तो दबाव है टीटीपी का अफ़गान तालिबान के ऊपर। ये जो तवातुर के साथ हमले हो रहे हैं, यानी ये भी हो सकता था कि हमलों में तेज़ी हो लेकिन उसमें फिर सिर्फ पाकिस्तानी मिलिटेंट्स का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हम तकरीबन हर हमले में ये देखते हैं कि जी ये कहा जाता है कि फ़लाँ हमले में भी अफ़गान नेशनल जो है ये मुलव्वस पाया गया है और वो वाला जो हमला है उसमें भी अफ़गान नेशनल पाए गए हैं। जैसे बड़े वाक़यात हुए, वाना कैडेट कॉलेज के ऊपर हमला हुआ, उसमें भी बताया गया कि जी इसमें अफ़गान मुलव्वस हैं। इस्लामाबाद कचहरी का जो धमाका हुआ ख़ुदकुश हमला था, उसमें भी कहा गया कि जी इसकी मनसूबाबंदी भी जो है ये अफ़गानिस्तान में हुई या इसमें भी अफ़गान मुलव्वस थे। अब ये दबाव जो है ये टीटीपी की तरफ से अफ़गान तालिबान के ऊपर है। ये बताना मकसूद है कि अगर आप हमारे साथ नाता तोड़ेंगे, अगर आप पाकिस्तानी जो मुतालबात हैं वो मानेंगे,
یعنی پاکستانی ملیٹنٹس کے خلاف افغانستان کے اندر کارروائی کریں گے، تو ہم نے آپ ہی کے نیشنلز جو ہیں یہ بھرتی کیے ہوئے ہیں، یہ افغانستان کے اندر بھی ہیں اور یہ پاکستان کے اندر بھی ہیں۔ تو یہ وہ دباؤ ہے کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک پریشر محسوس ہوتا ہے افغان طالبان رہنماؤں کے اوپر۔ وہاں پہ جتنے بھی قسم کے گروپس ہیں، چاہے وہ آپ اس کو کندہاری گروپ نام دے دیں، آپ اس کو حقانی گروپ نام دے دیں، اس کو کابل گروپ نام دے دیں، اس کو کوئی بھی آپ نام دے دیں، ٹی ٹی پی کے ہر گروپ میں مراسم ہیں، تعلقات ہیں، اور وہاں پہ جیسے میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ ایسے لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ جی افغان طالبان کو اب پاکستانی ملیٹنٹس کے ساتھ ناطے جو ہے نا، وہ رشتے جو ہیں وہ توڑ دینے چاہیے۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جی یہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں کہ جی بظاہر تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ پھر داعش میں شامل ہو جائیں گے، پھر یہ ایک نیا درد سر بن جائے گا، افغان طالبان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائیں گے، لیکن جو اندر خانے صورتحال ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، حکمت عملی یہ تھی جب سے نور ولی محسود نے سنبھالی ہے قیادت ٹی ٹی پی کی، کہ عوامی مقامات کو اس طریقے سے نشانہ بنایا جائے جس طریقے سے ان کی قیادت سے پہلے ہم دیکھتے تھے۔ بازاروں میں حملے، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، اسکول جیسے آرمی پبلک اسکول پشاور کا ایک سانحہ ہوا تھا، تو وہ حکمت عملی اب شاید تبدیل ہو رہی ہے، اور اس حکمت عملی کو شاید کچھ گروپس ایسے ہیں کہ اس حکمت عملی کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ یہ ستیہ ناش کے جو الفاظ ہیں یہ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ایک تو خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں یا کہیں بھی آپ دیکھیں تو ان ملیٹنٹس کے لیے نام جو استعمال کیا جاتا ہے وہ طالبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جو جنوبی اضلاع کا ایکسنٹ ہے، خصوصاً بنو کا، وزیرستان کا، تو وہ ان کو طالبون کہتے ہیں، طالبون۔ تو وہ یہ تخصیص نہیں کر سکتے عام لوگ جو ہیں کہ یہ کس گروپ کے طالبان ہیں، کس گروپ کے ملیٹنٹس ہیں، یہ ٹی ٹی پی کے ہیں، یہ حافظ گل بہادر گروپ کے ہیں، یا پھر ان دو بڑے جو اتحاد ہیں، یہ اتحاد المجاہدین پاکستان میں تو حافظ گل بہادر گروپ شامل ہے، یہ کس تنظیم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں؟ یہ ان کو سب کو طالبان کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہم تو جب ان کو الگ الگ بتاتے ہیں تو پھر افغان طالبان اور ٹی ٹی پی پاکستانی طالبان، یہ سب کو طالبان ہی کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک تاثر یہ ہے کہ ایک جو حکمت عملی ہے مفتی نور ولی محسود کی، وہ یہ ہے کہ جی عام لوگوں کو نشانہ بنایا جائے، لیکن ایک عرصے سے، کئی ہفتوں مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام لوگوں کا اغوا، پھر خصوصاً سرکاری ملازمین اور پھر جب پولیس یا ایف سی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا اغوا، اور پھر اس میں عوامی مزاحمت، جیسے عوامی مزاحمت کا ایک بڑا منظر ہم نے دیکھا بنو اور لکی مروت کے سنگم کے علاقے لنڈی ڈاک میں یا تختی خیل میں، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اب لوگ جو ہیں یہ اب غیر جانبدار انہوں نے رہنا نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک لا تعلق نظر آتے تھے عام لوگ، جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا تو یہ عام لوگ جو ہے یہ لا تعلق نظر آتے تھے۔ جب بھی فوجی آپریشن کا ذکر ہوتا تھا تو یہ سڑکوں پر نکل آتے تھے، امن پاسون، امن مارچ۔ بنو میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے، لکی مروت میں نکلے، وزیرستان میں نکلے، سوات مالاکنڈ کے دوسرے اضلاع میں نکلے، باجوڑ میں نکلے، اور سب جگہوں سے، ایون کہ جو خیبر پختونخوا حکومت کا امن جرگہ ہوا خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر، اس میں بھی ملٹری آپریشن کی بھرپور مخالفت جو ہے وہ سامنے آئی۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ملٹری آپریشن قبول نہیں ہے کیونکہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے واقعات ہیں اور اس میں جو حکمت عملی جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یا تو یہ ہے کہ جی ملیٹنٹس کے اندر جو گروپ بندیاں ہیں، کچھ گروپس چاہتے ہیں کہ جو مفتی نور ولی محسود کی ایک حکمت عملی ہے اس کو چینج کیا جائے، یعنی پبلک مقامات کو ایک بار پھر نشانہ بنانا شروع کر دیا جائے، اور پھر جو آج میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے شیخ لنڈک کے علاقے میں، لنڈی ڈاک کا علاقہ، بنو کا، اور تختی خیل کا علاقہ، لکی مروت کا، اور جس طریقے سے وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں، ملیٹنٹس کے خلاف ویڈیوز آ رہی ہیں، عوامی مزاحمت بڑھ رہی ہے، تو پھر لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک خانہ جنگی کی صورتحال جو ہے
وہ پیدا ہو رہی ہے، یعنی عام لوگ اور ملیٹنٹس جو ہیں یہ آمنے سامنے آ رہے ہیں۔ تو کیا یہ حکمت عملی چینج ہو جائے گی؟ ایک بڑا سوال ہے۔ اور یہ جو پریشانی ہے افغان طالبان کی، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر یہ حکومت فرض کریں تبدیل ہوتی ہے تو پھر جیسے وہ پاکستان میں چھپے ہوئے تھے اور انہی ٹی ٹی پی کے لوگوں کے یہ مہمان تھے، تو پھر اب کیا ہوگا اگر یہ تبدیلی آتی ہے؟ تو یہی وہ پریشانی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے جو تعلقات ہیں وہ ٹوٹ نہیں رہے، اور وہاں سے سپورٹ بھی ظاہر ہے کہ ان کو حاصل ہے۔ اور جس طریقے سے پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ہوئے، اب جس طریقے سے سرحد بند ہے اور تجارت کو بند کر دیا گیا ہے، پاکستان نے پہلے سرحد بند کی، تجارت بند کی، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کو معطل کیا، پھر افغانستان کی سائڈ سے بڑے سخت بیانات آئے کہ جی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں پاکستانی اشیاء کی، پاکستانی جو چیزیں ہیں وہ اگر افغانستان آتی ہیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور 3 مہینے کا انہوں نے اپنے تاجروں کو وقت دیا ہے کہ جی آپ سمیٹ لیں اپنا سارا کاروبار۔ اب جو ایک مومنٹم بنا تھا، ایک طرح کچھ لوگوں نے کہا کہ جی پاکستان اور افغانستان کا جب کشیدگی ہوئی، ایک فضائی کارروائی ہوئی کابل میں، اور پھر افغان فورسز نے پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا، پھر ایک جنگ ہوئی، تو اس میں جس طریقے سے یہ تاثر دیا گیا کہ جی افغان طالبان نے بڑا بھرپور جواب دیا ہے پاکستان کو، تو افغانستان کے اندر جو افغان طالبان کے مخالفین تھے ان کے بارے میں یہ بتانا شروع کر دیا گیا کہ جی وہ بھی اب حق میں ہو گئے ہیں افغان طالبان کے۔ لیکن جو سخت بیانات افغان تجارت کے حوالے سے دیے گئے ہیں افغان وزراء کی طرف سے یا ملا عبدالغنی برادر کی طرف سے، تو وہ سارے کیے درے پر پانی پھر گیا ہے۔ اب ان کی مخالفت بڑھ رہی ہے، خود افغان تاجر جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کس قسم کی پالیسی ہے؟ اگر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ افغانستان کا بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق یہ حق ہے، کیونکہ وہ لینڈ لاک کنٹری ہے، اس کے کسی بھی سائڈ پہ سمندر نہیں لگا ہوا، تو یہ حق ہے افغانستان کا کہ وہ جو کم راستہ ہے، جو کم لاگت والا راستہ ہے وہ استعمال کرے، اور وہ راستہ ہے پاکستان کا۔ یعنی وہ اپنے حق سے کیوں دستبردار ہو رہا ہے؟ افغان طالبان کی حکومت کیوں دستبردار ہو رہی ہے؟ یہ اب افغان عوام کے اندر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اور تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے افغان طالبان کو اس حوالے سے۔ پاکستان کے اگر تحفظات ہیں، اگر پاکستان کے مطالبات ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ ان مطالبات کے اوپر بات ہوئی دوحہ میں، استنبول میں 2 مذاکرات کے ادوار ہوئے۔ اب ہو سکتا ہے ایران میں کوئی اجلاس ہو، کسی تیسرے ملک میں ہو، کابل میں کوئی سرگرمی ہو، اسلام آباد میں کوئی سرگرمی ہو۔ امیدیں بہرحال اس لیے موجود ہیں کیونکہ دونوں ملکوں کے مابین ابھی تک سیز فائر ٹوٹا نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، اس پر میں نے یہ تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ہم سمجھ سکیں کہ آگے آنے والے دنوں میں ہو کیا رہا ہے، ہونے والا کیا ہے، افغانستان کے اندر کیا ہو سکتا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر کیا ہو سکتا ہے، اور جس طریقے سے جو قوم پرستی کا تڑکا ہے، جیسے کہا جاتا ہے ان کی پریس ریلیز میں جو پاکستانی ملیٹنٹس ہیں کہ جی بلوچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یا پختونوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک حکمت عملی کی تبدیلی ہے۔ یعنی پہلے تو صرف یہ ہے کہ جی بندوق اٹھائی اور جہاں پہ آرمی والے نظر آئے ان کو مار دیا، پولیس والوں کو مار دیا، ایف سی والوں کو مار دیا، پبلک مقامات پہ بم پھوڑ دیے، خودکش حملے کر دیے، تو اس حکمت عملی میں تبدیلی آئی، صرف فورسز کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ اب لگتا یہ ہے کہ پبلک مقامات جو ہیں، کیونکہ پبلک کی طرف سے مزاحمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اب اگر پبلک کی طرف سے مزاحمت بڑھ رہی ہے تو جو مفتی نور ولی محسود نے جو حکمت عملی بنائی تھی اس کے آگے ایک بہت بڑا سوال یا نشان پیدا ہو چکا ہے۔ اب سوالات بھی بہت ہیں، ان کے جوابات بھی اسی طرح کے تجزیوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور جو بھی اس خطے میں ہمارے اس علاقے میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ بر وقت میں آپ تک پہنچا سکوں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ آپ آگاہ رہیں۔ آگاہی آپ کا حق ہے۔ مختلف حوالوں سے جو
خبریں آتی ہیں اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا پیش منظر کیا ہے، یہ ساری چیزیں جاننا آپ کا حق ہے، اور مقصد سارا یہی ہوتا ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یہ کر لیجئے، اور مجھے اس ویڈیو میں خصوصاً اپنی رائے سے ضرور نوازیے کہ آپ کیا اپنا تجزیہ کیا ہے، آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ آپ یہ جو سن رہے ہیں، یہ جو دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ خبروں کا صرف یہ ایک ذریعہ نہیں ہے، یہ چینل نہیں ہے، باقی بہت سارے چینل آپ دیکھ رہے ہوں گے، بہت ساری ویڈیوز، بہت ساری خبریں آپ کے پاس آ رہی ہوں گی۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آگے ہو کیا سکتا ہے، امکانات کیا ہیں؟ کیا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اسی طرح خراب رہیں گے؟ کیونکہ میں جب بھی اس معاملے پہ بات کرتا ہوں، تجارت پہ بات کرتا ہوں، تو کمنٹس میں ایک بھرمار ہوتی ہے لوگوں کی، جی پاکستان اور افغانستان کی سرحد مکمل طور پر بند رہنی چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی تجارت ہو۔ مطلب عجیب قسم کی باتیں ہیں یہ۔ اگر ہم وسط ایشیا کی ریاستوں تک رسائی بھی چاہتے ہیں، اگر ہم سی پیک 2 کی منصوبہ، وہ جو ایک بڑا منصوبہ ہے، اس کی کامیابی بھی چاہتے ہیں، اور بیچ میں ہم اس قسم کے کمنٹس بھی ہمیں سننے کو اور پڑھنے کو ملتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ عجیب قسم کی ایک کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور صورتحال جو ہے اس پر آپ کی بھی ظاہر ہے کہ اسی طرح کی نظر ہے۔ مجھے اپنی رائے، جو آپ کی قیمتی رائے ہے جو بھی ہے، وہ ضرور دیا کیجیے، کیونکہ اس سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بہت شکریہ۔